Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और आप देख रहे हैं हार्ड लाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस YouTube पेज पर हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मामलात पर बात करते रहते हैं और आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाएं। सिंध में डोमिसाइल्स के इशू पे, बिलखुसूस जाली डोमिसाइल्स के इशू पे एक बहुत ही बड़ी आवाज़ उठती हुई हमें नज़र आई। सोशल मीडिया पर सिंध रिजेक्ट्स बोगस डोमिसाइल का 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स के अंदाज में ट्रेंड बनना और बिलखुसूस सोशल मीडिया को सिंध के नौजवानों ने एक मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किया जाली डोमिसाइल्स के मामले पर। और फिर सिंध सरकार पर थोड़ा बहुत प्रेशर भी पड़ा और सिंध सरकार ने इस मामले पर एक्शन भी लिया, कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और अब 30 दिन के अंदर अंदर ये जितने भी भर्तियां हुई हैं ख़ास तौर पे वफाकी इदारों में, उनसे भी डिटेल तलब कर ली गई है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें जाली डोमिसाइल के हवाले से सिंध सरकार की तरफ से होती हुई नज़र आई हैं, लेकिन स्पीड बहुत कम है, स्लो स्पीड है, सुस्ती है। और इसके मुकाबले में हमने देखा कि बलूचिस्तान में वज़ीर आला ने सिर्फ़ एक ऑर्डर के साथ ही उन तमाम अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया जिनके जाली डोमिसाइल्स के ज़रिए या जो बलूचिस्तान के रिहायशी नहीं थे लेकिन बलूचिस्तान का जाली डोमिसाइल लेकर वो बलूचिस्तान में या बलूचिस्तान के कोटा पर वफाक में नौकरियां लेने में कामयाब हुए, उनको फारिग कर दिया गया। सिंध की हुकूमत से भी कुछ इसी किस्म की तवक्कुआत हैं सिंध के लोगों को, सिंध के नौजवानों को, लेकिन जिस तरह की स्पीड है सिंध सरकार की पिछले 10-15 सालों में, चाहे वो गवर्नर्स के मामले में हो, चाहे वो फैसिलिटेशन के मामले में हो, चाहे वो सिंधियों के हुकूक़ के मामले में। सिंधियों का मकसद सिंध में रहने वाले तमाम लोग, यहाँ मैं किसी भी ज़बान या किसी भी कौमियत की तफरीक नहीं करूँगा। वो लोग जो सिंध में पैदा हुए, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाले हो, मैं उन सब सिंधियों की बात कर रहा हूँ। ये उन सब के हुकूक़ पर डाका है जो कि दूसरे सूबों से आए हुए लोग डालते हैं और हमें आपस में ज़बान के नाम पर, इलाक़ों के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर उलझाया जाता है। और यही आजकल जो सिंध हाउस इस्लामाबाद के हवाले से हुआ कि वहाँ के जो एक इंचार्ज थे, जब उनके जाली डोमिसाइल की बात आई तो आपने देखा कि सिंध के एक बड़े अखबार ने ख़बरें लगाना शुरू कर दी सिंधी अफसरान के हवाले से कि जी घरों पे कब्ज़े किए हुए हैं और किस तरह सिंध हाउस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे एम्प्लॉय ना होने के बावजूद भी कब्ज़े किए हुए हैं। तो इस तरह के मामलात फिर आते हैं जिससे उन लोगों को फ़ायदा होता है जो कि सिंध के नहीं हैं, लेकिन सिंध को वो अपना एक ज़रिए मुआश बनाकर यहाँ पे मुस्तकिल क़याम पज़ीर होते हैं और आखिर में जो यहाँ के अपने मालिक हैं इस धरती के, उनको फिर ये जतलाया जाता है कि उनका कोई हक़ नहीं है और हक़ सिर्फ़ उनका है जो बाहर से आते हैं या जो बाहर से लाए जाते हैं। अभी हम इन डोमिसाइल्स के इशू पर ही एक बहस मुबाहिसा कर रहे थे तो हमने देखा कि सिंध में एक नई लहर शुरू हुई लोगों को जबरन अगवा करने की। एक बात तो तय है कि आज तक किसी ऐसे आदमी को अगवा नहीं किया गया जिस पर शक ना हो। मैं ना इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग अगवा किए जाते हैं वो सब के सब मुजरिम हैं, लेकिन बात हो रही है शक की। इस शक के पैरामीटर्स का तय होना ज़रूरी है और साथ साथ कुछ ऐसे भी वाक़यात हमने देखे कि एक नौजवान आकिब चांडियो, उनको पहले भी अगवा किया गया था, वो पहले भी गुमशुदा थे, फिर फिर वो बाजियाब हुए, अब वो दोबारा गुमशुदा हो गए हैं, अब उनको दोबारा उठा लिया गया है। और कुछ और नौजवान जो पिछले 15-20 दिन के अंदर अंदर गुमशुदा किए गए हैं। और ये गुमशुदगियों का मामला सिर्फ़ रियासत से इसके ताने बाने नहीं मिलते हैं। हमने ऐसे बहुत से गुमशुदा लोग देखे जो मुख्तलिफ़ हमलों में, ना सिर्फ सिंध के बल्कि बलूचिस्तान के भी, जो मुख्तलिफ़ रियासती इदारों पर हमलों में मुलविस पाए गए, मारे गए और बाद में पता चला कि जी ये लोग गुमशुदा लोगों की लिस्ट में थे। ये मामला इतना सेंसिटिव है, ये मामला इतना गंभीर है कि इस पर ना एक वीडियो में ये मामला हल हो सकता है और ना ही एक बंदे की बात करने से ये मामला हल हो सकता है। लेकिन बतौर पाकिस्तानी सिटीज़न मैं यहाँ पे अपना जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं
اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا اور اس پر میں بات کروں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی ریاست میں رہتے ہوئے ریاست کے خلاف نعرے لگانا، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ریاست کے خلاف ایسی باتیں کرنا جس سے ریاست کے وجود کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ کوئی بھی ریاست قبول نہیں کرے گی، چاہے کوئی بھی اس پر بات کرے۔ اور اگر ان سارے نعروں، ان ساری ایکٹیویٹیز، ان ساری جو باتیں ہیں، ان پر اگر ریاست ایکشن لیتی ہے تو ریاست کی نظر میں وہ ایکشن درست ہوتا ہے۔ یہ میں ریاست کا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسری طرف جو سندھ میں معاملہ ہے، سندھ میں جو جی ایس سندھ کی تحریک ہے، اس کے بہت سے فریکشنز ہیں، اس کے بہت سے دھڑے ہیں۔ اس میں بشیر خان قریشی ہے، صفدر سرکی ہے، شفیع برفت ہے، اس کے علاوہ سائیں عبدالواحد آریسر صاحب ہیں، اور بھی کئی فریکشنز ہیں، بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو آئے دن بنتی رہتی ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا وہ کہاں غائب ہو جاتی ہیں، لیکن فریکشنز موجود ہیں۔ اب ان فریکشنز میں بطور جو ایز این امبریلا بات کی جاتی ہے کہ جی ایس سندھ یقیناً ایک سندھو دیش کی آزادی کی تحریک کی بات کرتی ہے، لیکن جی ایس سندھ کے جو فریکشنز ہیں اس میں کچھ امن پسند فریکشنز ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو عسکری فریکشنز ہیں، اور خاص طور پر جو شفیع برفت کا فریکشن ہے جسمم، وہ اسٹریٹ اوے، اور جو صفدر سرکی کا فریکشن ہے جو کہ ابھی ایکٹیو بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنے لوگ ہیں، لیکن یہ دو فریکشنز ایسے ہیں جو کہ کھلے عام ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ کھلے عام پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے انڈین سپورٹ کی بات کرتے ہیں۔ انڈین میڈیا ان کو جو ہے وہ اسپیس دیتا ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ تو یہ دو فریکشنز ہیں، ان کا اگر کوئی ممبر بھی ہوگا، ظاہری بات ہے جسمم تو کلعدم جماعت ہے، تو ان کا اگر کوئی ممبر بھی ہوگا اور اس کے اوپر تھوڑا سا شک بھی ہوگا تو ڈیفینیٹلی ریاست کو یہ حق ہے کہ ریاست اس کو انٹیروگیٹ کرے، لیکن ریاست کا یہ طریقہ کار کتنا درست ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کا قانون ہے، اینٹی ٹیررزم لاز ہیں آپ کے پاس، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک دشمنی کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے تو اس کے اوپر آپ وہ اینٹی ٹیررزم لاز لاگو کر سکتے ہیں، اس کو آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح لوگوں کو اٹھا کر گم کر دیا جاتا ہے، اس سے سوسائٹی میں جو پروپیگنڈا انسرز ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف مزید پروپیگنڈا کریں، وہ آپ کے خلاف، وہ آپ کو مزید ظالم کے طور پر پیش کر کے بیان کریں، اور آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بہت آسان ہو گیا ہے پروپیگنڈا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ 70 سال سے بات ہوتی ہے کہ جی سندھ کے حقوق، میں مانتا ہوں کہ سندھ کے حقوق کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد جو سندھ کو خود مختاری ملی تھوڑی بہت، اس پر بھی آج کل سوالات اٹھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے سرونگ جنرل NDMA کے چیئرمین، ان کا یہ سیاسی بیان ہے کہ جی 18ویں ترمیم ہمارے اس میں آڑے آ رہی ہے، اور یہ وہ بھائی، اب جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں گی، لوگوں کا مسٹرسٹ ہوگا کہ بھائی آپ کا تو کام ہی نہیں ہے، آپ کا کیا کام ہے اس طرح کے سیاسی بیانات دینا۔ تو پورے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ نہ سندھی میں ایک محاورہ ہے کہ نہ گھٹائی گھوٹ میں نہ کمی کنوار میں، نہ دولہے کی کوئی کمی ہے اور نہ ہی کوئی دلہن بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ ریاست کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ، آپ تشدد کے زور پر لوگوں کو اٹھا کر گم کریں، اور پھر آپ، کیونکہ آپ کرتے آئے ہیں گم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے باقاعدہ لوگوں کو ظاہر بھی کیا ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر، آپ گمشدہ لوگوں کو ظاہر بھی کر کے آئے ہیں، آپ سپریم کورٹ تک لے کے آئے ہیں ان لوگوں کو، لیکن اس کی آڑ میں وہ لوگ جو کہ گمشدہ نہیں ہیں، جو کہ ریاست کا ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ لوگ گمشدہ نہیں ہیں لیکن وہ مختلف ٹریننگ کیمپس میں ہیں، تو ان ٹریننگ کیمپس تک جانے کے لیے جو یہ راہ ہموار ہوئی ہے گمشدگیوں کی، یہ بھی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو گرفتار کریں، ڈے لائٹ میں گرفتار کریں، ان کو آپ چالان کریں، پولیس کے حوالے کریں، چالان کریں، اور کورٹ آف لاء میں ان کے خلاف جو بھی شواہد ہیں وہ لا کے ان کو آپ سزا دلوائیں۔ اور میرے خیال سے اس سے ایک تو جو یہ مسکنسیپشن ہے کہ سندھیوں اور بلوچوں کے خلاف پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ مسکنسیپشن بھی ختم ہوگا،
اور ساتھ ساتھ جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں جو اس قسم کے پروپیگنڈا ٹول میں بغیر جانے بوجھے بنا کسی انفارمیشن کے بنا کسی نالج کے گھس پڑتے ہیں اور مظلومیت کے بہاف پر ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بن پائیں گے. کیونکہ یا تو سیدھی بات ہے، یا تو ریاست ایسا قانون لے آئے کہ یہ جتنے بھی علیحدگی پسند، آزادی پسند جتنے بھی فریکشنز ہیں، آپ ان کو سب کو کالعدم قرار دے دیں، ان سب کے خلاف آپ ایک پراپر کریک ڈاؤن شروع کریں، سب کو آپ ایک لائن میں کھڑا کر دیں، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی یہ تمام لوگ اینٹی پاکستان ہیں اور یہ پاکستان کو توڑنے کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ دیوار پہ یہ نعرہ انہوں نے لکھا ہے. تو نعروں پر بھی آپ پھر قانون ہوگا نا کہ آپ کو رائٹ ہوگا اٹھانے کا اور اغوا کرنے کا. لیکن جب آپ کے پاس قانون ہے، اینٹی ٹیررزم لاز ہیں، اور آپ ان لاز کو خود توڑ کر، آپ خود ان لاز کو پامال کر کر ان کو ابائڈ نہیں کرتے، تو ڈیفینیٹلی پھر دونوں طرف سے ایک ریئیکشن، فطری ریئیکشن ہے. سندھ کے لوگوں کا ریئیکشن بھی فطری ہے، جو لوگ ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز کو نہیں جانتے اور صرف وہ اس درد میں یا اس ظلم کے خلاف، جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جنگل کا قانون ہے اور غیر قانونی طور پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو یقیناً پھر وہ لوگ اس پہ معاملے پہ بات بھی کریں گے اور اس پہ احتجاج بھی کریں گے، اس پہ آپ کے خلاف ٹرینڈز بھی چلائیں گے. وہ آپ کو ایک فاشسٹ ریاست کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. دوسری بات کہ کنیکشن کیا ہے. ایک طرف سندھ میں ڈومیسائلز کا ایشو ہے، پھر بھٹ شاہ پہ آپ نے دیکھا کہ جو افغانی لوگ ہیں اب ان میں سے کتنے لیگل یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، کتنے الیگل امیگرینٹس ہیں جو کہ مظلوم ہو کر آئے اور آج دادا گیری کر رہے ہیں ہمارے خاص طور پہ بھٹ شاہ کی نگری پہ. تو جب ان ڈومیسائلز پہ بات کر رہے تھے تو اب لوگ اٹھنا شروع ہو گئے. تو یہ بھی ایک ریاست کی طرف یہ نیگیٹو ایک پوائنٹ آف ویو جا رہا ہے کہ جی یہ سارا ان معاملات سے دھیان بٹانے کے لیے ریاست نے ایک دم کارروائیاں شروع کر دی ہیں، لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. جبکہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 14 اگست آنے والا ہوتا ہے تو ریاست اس قسم کی کارروائیاں کرتی ہے. ان کارروائیوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ قانون پہ عمل درآمد کریں گے، اگر آپ واقعی ایسے فریکشنز کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا دلوائیں گے، تو میرے خیال سے یہ ریاست کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اور وہ تمام نوجوان جو اس ظلم اور اس بربریت کا رونا دھونا سن کر ہمدرد بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کے، وہ بھی پھر آگے چل کے ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے. اس پر ہم آنے والے دنوں میں بھی مزید بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو آپ شیئر کریں اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارے پیج کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. Subscribe now. Never miss an update.